मोहतरम, पहले तो माज़रत के 5 सेकंड ज़्यादा हो गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभार कोई जुमला मुकम्मल करने में टाइम लग भी जाता है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कम से कम वॉइसेस करूँ और टू दी पॉइंट बात करूँ। अब ये जो आपने 3 वॉइसेस की हैं, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि अभी मैं आपसे पूछ चुका हूँ उसका कोई जवाब हो। आपको आपका दावा मैंने पढ़ के सुनाया है। आपने अपने दावा में अकीदा अहले सुन्नत की बुनियाद पर अब्दुल्ला बिन उबय को साहबी रसूल कहा है। तो जब तक असहाब कुल्लुहुम अदूल के उस अकीदे की आप वजाहत नहीं करेंगे कि किस बिना पर आप इस रईसुल मुनाफिकीन को साहबी रसूल कह रहे हैं, हम आगे बात कैसे करेंगे? आपको ये पहले बताना है कि क्या हमारा अकीदा ये कहता है कि हर किस्म के जो हैं साहबी होते हैं? क्या हमने कभी कहा है, हमारे किसी आलिम ने कहा है कि साहबा में कोई मुनाफिक होता है, कोई मुर्तदीन होता है? ये आप लोगों का अकीदा है, ठीक है, हमारा ये अकीदा नहीं है। इस वक्त बात हो रही है हमारे अकीदे पर। आपको दावा देना है, दावा लिखा है तो दलील देनी है हमारे अकीदे के मुताबिक। आपको किताबें जो भी हमारे सही बुखारी की हैं या हमारे उलमा अहले सुन्नत की हैं, वहाँ से दलाइल लेने हैं। क्या दलाइल देने हैं? वो दलाइल देने हैं जो कि असहाब कुल्लम अदूल के मुतालिक हो। आप पहले वजाहत करेंगे कि ये जो हमारा अकीदा है इसके तहत हर किस्म के साहबी शामिल हैं, और फिर आप जो है इस रईसुल मुनाफिकीन को है अब्दुल्ला बिन उबय को भी साहबी रसूल करार दे दें। आपने दावा तो यही किया है ना कि हमारे अकीदे से साबित करेंगे, तो हमारे अकीदे को आप वजाहत से बयान कर दें। बात ख़त्म। मैं मजीद कोई बात नहीं करूँगा। ये आप जो वाइसेस करते हैं ना, मुझे पता है आप लफाजी करते रहेंगे, दो जमायतें भी कहेंगे, फिर भी एक ही जमायत करके आप सबको जो है ना एक साथ लपेट के लेके चलेंगे। इसी तरह तो आवाम को आप गुमराह करते हो। तो इसलिए मैं एक ही वाइस कर रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर कर रहा हूँ। आपसे मैंने जो वजाहत पूछी है, मुझे आप उसका जवाब दें, दो टोक जवाब दें, शराइत की खिलाफ वर्जी ना करें। जो मैं पूछ रहा हूँ आप अपने दावा के हक में वो दलील देंगे, तो असहाब कुल्लम अदुल के मुतालिक साबित करें कि हमारा ये अकीदा है। देखें मुमताज़ कुरैशी साहब, चलें आपको माफ़ी दे देते हैं। आपने पहली शर्त तोड़ी है पहली ही वॉइस में, तो उस पर आपको माफ़ी दे देते हैं। आपने चूँकि माफ़ी तलब की है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब आपने कहा कि अहले सुन्नत के अकीदे से मैं जो है वजाहत करूं पहले असहाब कुल्लुहुम अदूल के। तो मेरे भाई, अगर आपने मेरी पहली वॉइस सुनी होती तो उसमें ये वजाहत हो चुकी है। असहाब कुल्लुहुम उदूल के मायने मफ़हूम यही हैं कि तमाम सहाबा आदिल हैं। अगर आपको इस नुक्ते से कोई इख्तिलाफ़ है ना कि तमाम सहाबा आदिल नहीं हैं, इस पर अगर आपको, इस नुक्ते पर आपको कोई इख्तिलाफ़ है तो वो इख्तिलाफ़ पेश करें कि नहीं जी, तमाम सहाबा आदिल हैं से मुराद तमाम सहाबा आदिल नहीं हैं, बल्कि इससे मुराद कुछ और हैं। ये आप पेश करेंगे, मैं तो वजाहत कर चुका हूँ। दूसरी बात ये है कि मैंने सही बुखारी से ज़बान रसूल से अब्दुल्ला इब्न उबय को सहाबी रसूल साबित किया है, जो मेरा दावा था। और तमाम सहाबा आदिल हैं की रोशनी में अब्दुल्ला इब्न उबय चूँकि रसूल अल्लाह का सहाबी साबित हो गया है ज़बान रसूल से, लिहाजा वो आदिल होगा, वो मुनाफिक नहीं होगा। आप उसे मुनाफिक कह रहे हैं, लेकिन ज़बान मुबारक रसूल से उसका मुनाफिक होना बतौर दलील पेश नहीं कर रहे। सबसे पहले जो मैंने आपको दलील दी है जिसमें रसूल अल्लाह जो है अब्दुल्ला इब्न उबय को अपना सहाबी फरमा रहे हैं, आप उस पर एतराज़ करें कि रसूल अल्लाह ने ये गलती से कह दिया कि वो उनके सहाबियों में हैं। रसूल अल्लाह को कहना चाहिए था वो मुनाफिकीन में हैं, लिहाजा मुनाफिकीन का कत्ल करने का इल्ज़ाम रसूल अल्लाह पे आ जाएगा। ये रिवायत थी और सही बुखारी में ये गलत लिख दी गई है, जैसा कि आपके यहाँ करते हैं सही बुखारी पे एतराज़। तो ये एतराज़ आप पहले सामने लाएँ। सबसे पहले तो माज़रत कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, आपने अपनी वॉइस में ये बात की कि अहले सुन्नत असहाब कुल्लुहुम उदूल को क्या समझते हैं, असहाब कुल्लुहुम उदूल से क्या मुराद है अहले सुन्नत की, वो मैं बयान करूं। तो मेरे भाई, आपने शर्त नंबर 2 शायद पढ़ी नहीं थी। शर्त नंबर 2 में वाज़े लिखा है कि हमारे अदिल्ला कुरान, हदीस, सही सनद अहादीस और सही सनद रिवायात पर इन्हिसार करेंगी। तो अहले सुन्नत अहादीस मुबारका पर क्या अक़ीदा रखते हैं, क्या उनका वो तावील करते हैं, क़तई नज़र इससे आपने पहले हदीस और कुरान और सही सनद रिवायात पर गुफ्तगू करनी है।
پھر آپ نے یہ کہا کہ اصحاب کلہم عدول سے کیا مراد ہے، تو یہ واضح مراد میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، جو کہ میں نے اپنی پہلی وائس میں کی تھی، اگر آپ نے سنی ہو تو، کہ تمام صحابہ عادل ہیں۔ اصحاب کلہم عدول کا نظریہ، یہ عقیدہ یہی بیان کرتا ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب رسول خدا جسے اپنا صحابی کہہ رہے ہیں وہ عادل نہیں رہے گا، وہ منافق کیسے ہو جائے گا؟ یہ تضاد جو ہے آپ کے عقیدے میں ہے، یہی تضاد تو آپ کے اس عقیدے کی جو نیا ہے اسے ڈبو رہا ہے، کہ رسول خدا اسے اپنا صحابی کہہ رہے ہیں، اور اب رسول خدا کا تو انکار نہیں کر سکتے کوئی۔ یا تو یہ کہیں کہ اہل سنت رسول خدا کے صحابی کو صحابی نہیں مانتے، یعنی رسول جسے اپنا صحابی کہیں اہل سنت اسے صحابی نہیں مانتے، بلکہ اپنے اصول سے وہ کسی کو صحابی بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں محترم، پھر بھی آپ وہی اپنی روش کو نا برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ میں حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں مختصراً اور دو ٹوک بات کروں۔ ابھی بھی میری یہی کوشش ہوگی کہ بات لمبی نہ جائے، منطقی انجام تک پہنچے۔ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ آپ نے براہ راست ایک عقیدے اصحاب کلہم عدول کے تحت ایک رئیس المنافقین کو صحابی رسول کہنے کی جرت کی ہے، تو آپ کو پہلے ہمارے عقیدہ پر بات کرنی ہوگی، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے نہیں ہے، یہ بھی زیر بحث آئے گا۔ پہلے آپ بتائیں تو صحیح کہ ہمارے اہل سنت کا جو یہ عقیدہ ہے اصحاب کلہم عدول، کیا اس میں ہر قسم کے صحابی شامل ہیں؟ آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ جب تک ایک ایک نقطہ کلیئر نہیں ہوگا بات آگے نہیں بڑھے گی، میں آپ کو ایسے نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے ایک عقیدے کی بنیاد پر ایک مشہور منافق کو صحابی رسول کہہ دیا نا، آپ کے نزدیک ہوگا کیونکہ آپ کے جو عقیدے ہیں وہ آپ خود ہی کھل کے بول رہے ہو نا۔ ویسے شروع میں تو چھپاتے تھے لوگ، لیکن اب تو آپ کھل کے بول رہے ہو کہ آپ کے ہاں تو ہر قسم کے جو بھی ہیں سب صحابی شامل ہوتے ہیں، آپ کے ہاں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو قرآن کے تحت تھوڑی کام عقیدے بناتے ہو، ہمارے عقیدے نہیں ہیں ایسے، ہمارے قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ تو آپ پہلے وضاحت کریں، آپ بھلے آپ اس کو قرآن کے خلاف ثابت کریں اس عقیدے کو، ٹھیک ہے؟ آپ وضاحت کریں کہ اصحاب کلہم عدول جو ہمارا عقیدہ ہے، کیا اس کے تحت ہر قسم کے صحابی جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے اس گروپ اس گروہ میں آتے ہیں؟ کیا اس اصحاب کلہم عدول میں منافقین کا گروہ بھی شامل ہے؟ کسی عالم نے کہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے؟ یہ تو اہل تشیع کا عقیدہ بھی نہیں ہے حضرت، آپ کو کیا پتہ؟ اہل تشیع کے جو اصحابی کی جو اصطلاحی تعریف کی گئی ہیں آپ کے ہاں، اس میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ میری کال آ رہی ہے، آپ پہلے اس کا مجھے وضاحت کریں جو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممتاز قریشی صاحب، اصحاب کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے جسے انہوں نے عقیدہ بنا لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کون کون سے صحابی شامل ہیں، کون کون سے نہیں ہیں، اسی پر آپ کی بحث ہے۔ میں نے دلیل دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو اپنا صحابی کہا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول خدا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے ہمارا نظریہ یا ہمارا عقیدہ درست ثابت ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کی دو اقسام ہیں، ایک وہ ہیں جو جنتی ہیں، ایک وہ ہیں دوسری قسم جو ہے صحابہ کی وہ ہے جو جہنمی ہیں۔ یہ جہنمی صحابہ کی کیٹیگری میں رسول اللہ اسے فرما رہے ہیں کہ میرا صحابی ہے، کہ رسول اللہ کا صحابی جنتی بھی جہنمی بھی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ تو کلیئر ہے، آپ ہمارے عقیدے پہ ہٹ کر رہے ہیں نا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اس کی بھی میں وضاحت کر رہا ہوں۔ دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، تو یہ آپ بیان کریں گے میرے بھائی؟ میں نے تو بیان کر دیا، اصحاب کلہم عدول یعنی تمام صحابہ عادل ہیں، اور یہ بھی ثابت کیا میں نے عبداللہ ابن ابی کو رسول اللہ نے اپنا صحابی کہا ہے۔ تو اب آپ یہ مجھے بتائیں نا، آپ اس میں تطبیق کریں کہ کس طرح ممکن ہے کہ رسول اللہ جسے اپنا صحابی کہہ رہے ہیں، اہل سنت اسے رئیس المنافقین کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے جرت کر رہے ہیں جبکہ ان کا عقیدہ اصحاب کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں؟ محترم دیکھے، آپ نے عقیدہ اہل سنت دعویٰ میں شامل کیا خود ہی ضد کر کے، حالانکہ میں یہ الفاظ جواب دعویٰ میں بھی نہیں لکھ رہا تھا، لیکن آپ کو بڑا شوق تھا نا، آپ کو بڑا ایک سمجھو کہ فخر تھا، غرور تھا کہ آپ ان الفاظ کو ضرور شامل کرائیں، تو میں نے آپ کی خوشی پوری کی۔ اب اس عقیدے پہ آپ کھل کے دلائل دیں نا، میں کیوں آپ کو بتاؤں ابھی؟
یہ ہمارا عقیدہ ہے، بالکل ہے، ہم اس کو دفاع کرنے کا حق رکھتے ہیں، ہم کریں گے، قرآن و سنت سے کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اس وقت تو آپ مدعی ہو، آپ نے دعویٰ بھی پیش کیا ہے اور آپ نے ایک عقیدہ بیان کر کے کہا ہے کہ اس بنیاد پر یہ جو منافق ہے یہ صحابی رسول ہے۔ ٹھیک ہے، دلیل پہ تو بات کریں گے ہم، میں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، لیکن پہلے میں آپ کو اپنا عقیدہ تو سمجھاؤں نا۔ تو پہلے آپ مجھے پہلے بتائیں کہ یہ آپ جو ہے اصحاب کلم عدول سے کیسے ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو ہے ہر قسم کے صحابی جو ہے، جس میں منافق گروہ بھی آ گیا، مرتدین بھی آ گیا، یہ سب جو ہے صحابی ہیں، شرف رکھتے ہیں، نبی کریم کے جو ہے جان نثار ساتھی تھے، اور ان کی فضائل بیان ہوئے ہیں قرآن میں، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہو؟ ہمارے نزدیک ایسے تھوڑی ہے، منافقین کی گروہ ہی الگ ہے، وہ میں کہہ چکا پہلی وائسز میں بھی کہ وہ الگ گروہ ہے ہمارے نزدیک۔ آپ ہمارے عقیدے پہ بات کر رہے ہو تو ہمارے موقف کے مطابق چلو گے، اپنا موقف تھوڑی تھوپو گے ہمارے، ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں آپ اس کی روشنی میں بات کرو نا۔ ہمارا عقیدہ جو ہے اصحاب کلہم عدول، اس کے تحت یہ منافقین تو شامل ہی نہیں ہے، وہ گروہ ہی الگ ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلامی ہی داخل نہیں ہے، زبانی دعویٰ گواہی دینے پر وہ دائرہ اسلام میں داخل تھوڑی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک یہ منافقین کا گروہ ہی الگ ہے، جن کی مذمت لعنت ہوئی ہے، وہ دوسرا گروہ ہے جس کی شان نازل ہوئی ہے۔ ایک ہی گروہ پر لعنت ملامت بھی ہو، ایک ہی گروہ پر فضائل اور اس کی شان بھی بیان ہو، یہ ممکن نہیں ہے نا۔ ایک آپ جو ہے نا غیر منطقی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے عقیدے کے مطابق بات کریں، ہمارے عقیدے پر مجھے دلائل دیں، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا۔ میرے عزیز، میں آپ کے عقیدے پر ہی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کا جو عقیدہ ہے نا، صاحب کلہم عدول، اسی عقیدے کے تحت بات کر رہا ہوں، اس سے الگ تو نہیں جا رہا میں، اور میں اس کی وضاحت بھی کر رہا ہوں کہ صحابہ تمام عادل ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا ماننا ہے، اس پر ہی بات ہو رہی ہے، اس پر ہی گفتگو ہے، بنیادی ہٹ یہی ہے، بنیادی ہدف یہی ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ثابت کیا کرنا ہے، کس چیز کی دلیل آپ کو چاہیے، اس پر کیا وضاحت آپ مجھ سے اس پر طلب کرنا چاہتے ہیں، وہ وضاحت کھل کر بیان کریں نا، کیونکہ اصحاب کلہم عدول یہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ تسلیم کر رہے ہیں، یا تو اختلاف کریں کہ بھئی اصحاب کلہم عدول نہیں ہے، یعنی تمام صحابہ عادل نہیں ہیں، آپ یہ اعتراف کریں کہ بھئی تمام صحابہ عادل نہیں ہیں، بلکہ چند منتخب اصحاب ہیں، چند گنے چنے صحابی ہیں جو عادل ہیں، اور کلہم عدول کی جو بات ہے نا، یعنی تمام کی جو بات ہے، اس کا پیرایا کچھ اور ہے، یعنی وہ جو کیٹیگری آپ منتخب کریں گے وہ کلہم ہوں گے، اور جسے آپ خارج کر دیں گے صحابی رسول کو، چاہے رسول اللہ اسے اپنا صحابی کہیں، آپ اسے صحابیت سے خارج کر دیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ کلہم عدول میں نہیں ہے۔ تو یہ تطبیق اگر آپ کریں گے تو یہ قرآن اور حدیث سے یہ تطبیق آپ نے پیش کرنی ہوگی، یہ میں نے پیش تھوڑی کرنی ہے، میرا تو ہدف ہے، یہ تطبیق آپ پیش کریں گے۔ دوسری بات، آپ شروع سے اب تک عبداللہ ابن ابی کو منافق منافق کہے جا رہے ہیں، لیکن اس پہ دلیل کوئی نہیں دے رہے۔ میرے بھائی پہلے دلیل دیں آپ، عبداللہ ابن ابی منافق ہے، یہ دلیل آپ مجھے زبان رسول سے دیں، زبان رسالت سے دیں، کیونکہ میں تو صحیح بخاری سے ثابت کر چکا ہوں عبداللہ ابن ابی صحابی رسول ہے، خود رسول خدا نے فرمایا ہے کہ وہ صحابی ہے۔ تو آپ ثابت کریں، آپ اسے رئیس المنافقین کہہ رہے ہیں، اس کی دلیل مجھے دیں۔ رسول اللہ نے کبھی اپنی زندگی میں، کبھی اپنی حیات مبارکہ میں جو 63 سالہ زندگی ہے اس میں کبھی ایک بار بھی عبداللہ ابن ابی کو منافق کہا ہو؟ آپ اس طرح تھوڑی جان چھڑا سکتے ہیں کہ آپ کہہ دیں گے تو وہ منافق ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ دلیل دیں کہ جی یہ دلیل ہے میرے پاس اس کے منافق ہونے کی، وہ دلیل سامنے لائیں۔ جی بھائی ٹھیک ہے، ہم آگے جو ہے نا بہت سارے موضوع ابھی زیر بحث آئیں گے، اب صبر تو کریں، ابھی صحیح بخاری کی یہ جو حدیث ہے یہ زیر بحث آئے گی، اور عبداللہ بن ابی پہ کئی آیات قرآنی ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع کے مفسرین نے مانا ہے، تسلیم کیا ہے، اس کو منافق کہا ہے، وہ بھی دلائل رکھوں گا میں، کوئی جلدی نہیں ہے، سکون سے آرام آرام سے نقطہ بہ نقطہ چلیں گے۔ ابھی یہ میں نے کچھ عکس رکھے ہیں جس میں میں نے اہل سنت کے یہاں بھی اور اہل تشیع کے یہاں بھی جو صحابی کی اصطلاحی تعریف ہے
وہ میں نے پیش کی ہے، اس کو ذرا پڑھیے گا، آپ کو معلوم تو ہوگا، لوگوں تک نہیں پہنچاتے آپ، لیکن حقائق تو حقائق ہیں، سامنے تو لانے پڑیں گے۔ تو اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک صحابی، وہ صحابی، یہ جو آپ کہتے ہو نا سب شامل ہیں، منافق بھی، مرتد بھی، فلاں بھی، بس جیسے وہ مجلسوں میں واہ واہ ہوتی رہتی ہے، تو ایسا نہیں ہے حضور۔ صحابی وہ جس کی شان بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں، وہ صحابی، اس کی تعریف یہ ہے کہ اس نے حالت ایمان میں، مطلب زبان اور دل سے توحید و رسالت کی گواہی دی ہو، نبی کریم کا دیدار کیا ہو، اور آخری گھڑی تک حالت ایمان پر رہا ہو، ایمان بالخیر ہوا ہو اس کا۔ یہ تعریف نہ صرف اہل سنت بلکہ اہل تشیع کے ہاں بھی ہے، اسی کو ہم صحابی کہیں گے۔ یہ ہے گروہ جس کی شان میں قرآن کریم میں آیات قرآنی ہے۔ وہ منافقین ہیں جن کی مذمت لعنت ہوئی ہے، وہ دوسرا گروہ ہے، ایک گروہ نہیں ہے۔ سب آپ ایک پلاؤ میں رکھ رہے ہو نا، یہ چیز نہیں ہے، یہ پلاؤ والی حلوے والی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قرآن کریم میں جو گروہ جس کی مذمت لعنت کی ہے، منافقین کا گروہ ہے، اور جن کی شان میں آیات قرآنی ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ ان کی یہ علماء کرام نے، اہل سنت والے تشیع نے تشریح کر دی ہے کہ یہ ہوتے ہیں شرف ثابت رکھنے والے۔ تو عبداللہ ابی کو اس تعریف کے ذیل میں آتا ہے کیا؟ کیا اس نے دل سے ایمان قبول کیا تھا؟ اچھا، اب رہی بات عبداللہ بن ابی کے منافق ہونے کی دلیل، تو انشاءاللہ اس پر بھی آئیں گے، لیکن وہ دوسرا حصہ ہے۔ آپ کے جو دعویٰ ہے اس کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے تاکہ لوگوں تک حق و بات پہنچ جائے۔ تو جو آپ نے جو بغض صحابہ کی وجہ سے اصحاب کلم عدول پر جو آپ نے تنقید کی ہے، اور اس تنقید کی بنیاد پر منافقین تک کو آپ صحابی رسول کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، تو یہ آپ ہوں گے، ہم نہیں مجبور ہوتے۔ ہمارے ہاں واضح قرآن کریم و احادیث رسول موجود ہیں، ہمارے ہاں علماء اہل سنت، بلکہ آپ کے علماء نے بھی جو صحابہ کرام کی تعریف کر دی ہے وہ موجود ہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا، متفق علیہ یہ تعریفیں ہیں نا، اس میں کون سا اختلاف ہے؟ ظاہر ہے جس گروہ کی شان بیان کی گئی ہے وہ ایک گروہ تھوڑی ہوگا جس کی مذمت کی گئی ہے۔ عقل سے سوچیں نا، پڑھے لکھے عالم ہیں آپ بھی، عقل سے سوچیں، جب الگ الگ گروہوں کی مذمت ایک ہے، ایک کی شان بیان کی گئی ہے، تو یہ ایک گروہ کیسے ہوگا؟ ممکن نہیں ہے محترم، آپ ضد نہ کریں، ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ کو ابھی بھی کوئی ضد ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اصحاب کلم عدول کے تحت یہ جو صحابی رسول جو آپ عبداللہ بن ابی کو قرار دے رہے ہیں، تو یہ ہمارے ہاں کہاں پہ بیان ہوا ہے کہ ہم ہر قسم کے صحابیوں کو جو ہے، ہر قسم کے جو لوگ ہیں وہ صحابی کے مقام پر رکھتے ہیں؟ یہ درجہ جو ہے یہ کوئی ایسا ہی ہے کہ ہر کسی کو دے دیا جائے، یا آپ کے نزدیک شاید کوئی دین مذاق ہوگا؟ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں ہر نقطہ واضح بیان کیا گیا ہے، علماء اہل سنت نے بیان کر دیا ہے، اس کی نقل پھر آپ لوگ اہل تشیع نے بھی کرتے رہتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، کریں، حق بات ہے، کوئی بھی آگے لکھ سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو حق ہے وہ یہی ہے کہ جو شان بیان کی گئی ہے جس گروہ کی، وہ صحابہ کرام وہی ہیں جو حالت ایمان پر شروع سے آخر تک برقرار رہے۔ منافق دائرہ اسلام میں ہی نہیں ہے، منافق کی تعریف جانتے ہیں آپ؟ اس نے دل سے ایمان قبول کیا ہے، آیات قرآنی پیش کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کو ان کے منہ پر مارتا ہے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے محترم، ٹھیک ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ممتاز قریشی صاحب، آپ نے شرائط کی جو دھجیاں اڑائی ہیں وہ اس کی توقع مجھے نہیں تھی آپ سے۔ بہرحال جو دلیل میں نے آپ کو صحیح بخاری سے دی اس پر آپ نے اب تک ایک لفظ نہیں بولا ہے، بول بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ رسول خدا وہاں صحابی کی تعریف کر رہے ہیں، صحابی بیان کر رہے ہیں عبداللہ ابن ابی کو۔ بہرحال پھر اپنے اہل سنت کی کتاب اصحابہ سے جو ہے صحابی کی تعریف پیش کی ہے، جو مجھ پہ حجت ہی نہیں ہے، یعنی اہل سنت کی تعریف مجھ پہ حجت نہیں ہے۔ شرط نمبر 2 میں واضح تھا کہ ہم بطور دلیل قرآن، صحیح السند حدیث یا صحیح السند روایت پیش کریں گے، آپ نے اٹھا کے اپنے عالم کا قول دے دیا، ٹھیک ہے، شرط ٹوٹ گئی، تو یہاں پر اصولی اعتبار سے آپ کی شکست ہو گئی۔ آگے آپ نے 2 اسکین دیے ہیں اور کہا کہ یہ جی شیعہ کے جو مطابق ہے تعریف یہ ہے،
ٹھیک ہے نا. تو وہ تعریف ہمیں قبول نہیں ہے. جو شیعہ کی تعریف آپ دے رہے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہے، یوں کہ قرآن سے ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے قرآن سے دلیل دینی ہے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی صحابی یا تو نسبت ہوگی یا صحابی ہم ساتھی کو کہیں گے. اگر اصحاب النار سے آپ کہیں گے کہ جی یہاں تو رسول اللہ کے صحابی مراد نہیں ہیں، تو ہم نے دیکھنا ہوگا سورہ یوسف میں، وہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے صحابی کا ذکر ہے اور وہ بھی کافر ہے. تو دونوں جو جیل میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ دونوں ہی کافر تھے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے انہیں؟ صحابی یوسف علیہ السلام کا صاحب کہہ رہا ہے انہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا صاحب السجن واضح اور دو ٹوک الفاظ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر فرما رہا ہے، اور وہ دونوں کافر ہیں. اگر ہم اس کی اگلی پچھلی آیات بھی اگر پڑھیں، چونکہ وہ طوالت کا باعث ہوگی، صرف ہم نے اپنا نقطہ پیش کرنا تھا اس لیے وضاحت کر دی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے صحابی کافر ہیں. قرآن میں بیان ہو رہا ہے، ان کا ترتیب دی ہوئی ہے. ان دونوں نے کافر جو صحابی ہیں یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے خواب دیکھا تھا. اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام انہیں بیان کریں گے کہ ایک کو تو قتل کروا دیا جائے گا، دوسرا بادشاہ کی جو ہے غلامی کرے گا. اس سے سفارش کا بھی گو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، لیکن بہرحال اس نے سفارش بھی نہیں کی حضرت یوسف علیہ السلام کی. تو اگر آپ یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کے یا رسول کے صحابی پر کی وہ نہیں ہے تعریف یہاں پر، تو یہ آپ کا استدلال باطل ہو جائے گا. جہاں تک بات یہ ہے کہ اصطلاحی تعریف اس پر ہماری جو ہے گفتگو اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ ہم قرآن سے اصطلاحی تعریف اخذ کریں گے اور حدیث سے اخذ کریں گے. شرط نمبر 2 میں طے ہو چکا ہے. پھر وہی بات لوٹ کے آتی ہے کہ رسول خدا نے، جو صحیح بخاری کی میں نے آپ کو دلیل دی ہے، رسول خدا نے عبداللہ ابن ابی کو اپنا صحابی کہا ہے، اپنا صحابی. تو ہم کیوں خلاف قرآن اور خلاف حدیث جا کر اپنے طور پر من گھڑت جو ہے ہم تعریفیں گھڑیں اور اس پر عقیدے بنائیں؟ کیوں قرآن کی خلاف ورزی کریں؟ کیوں حدیث مبارکہ کو چھوڑیں؟ اس کی وضاحت آپ نے کرنی ہے، آپ پہ فرض ہے. جی محترم، پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ شرط نمبر 2 کی خلاف ورز نہیں ہے. جو میں نے صحابہ کرام کی تعریفیں پیش کی ہیں، یہ عین تائید کرتی ہیں قرآن و احادیث نبوی کی. قرآن اور احادیث کیسے سمجھیں گے آپ؟ لفظوں سے کھیلیں گے کیا آپ؟ ان کے مفہوم تک نہیں پہنچیں گے کہ ان کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ صرف لفظ پکڑیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. قرآن کریم میں ہے نا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو لوگ پڑھ کے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ لفظ پکڑ کے آپ مفہوم کو سمجھتے نہیں ہو، اس لیے آپ گمراہ ہو جاتے ہو. اگر آپ لفظوں کو پکڑیں گے تو کبھی ہدایت نہیں ملے گی. مفہوم کو سمجھیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو لفظ صحابی ہے، بلکہ لفظ کیا، کوئی بھی صحابی کا یا کوئی بھی لفظ ہو، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، لغوی معنی بھی ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی بھی ہوتے ہیں. تو قرآن کریم میں، احادیث نبوی میں یہ جو لفظ صحابی ہے، یہ لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور اصطلاحی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. یہ اہل علم جانتے ہیں. آپ اگر ہوتے تو پتہ چلتا نا. آپ تو اپنے اہل تشیع کی یہ تعریف بھی جو ہے نا نہیں مانتا، بس نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ قرآن کے خلاف ہے. کیسے خلاف ہے؟ قرآن میں جب گروہ الگ الگ بیان ہو گئے تو تعریف کر کے ان کو الگ کرنا ہے صحابہ کرام کو. یہ علماء کرام کا فرض تھا کہ عوام کو گمراہی سے بچائیں اور وہ تعریف پیش کریں صحابہ کرام کی جو عین قرآن اور سنت کے مطابق ہو. تو یہ تعریفیں میں نے عین ان کی تائید میں پیش کی ہے، قرآن و سنت کی. یہ کوئی شرط کی خلاف ورزی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات میں دوسری وائس میں کرتا ہوں آپ کو. جی، اب میں نے یہ ایک آیت پیش کی ہے. جیسے آپ نے اب قرآن پہ ضد رکھا ہوا ہے نا کہ بس قرآن کریم ہی پیش کیا جائے، تو میں نے آپ کو یہ ایک سورۃ المنافقون کی پہلی آیت پیش کی ہے. یہ ہم پرسنل بھی بحث کر چکے ہیں اور آپ کئی دن تک مجھ سے جو ہے نا بحث کر کے بضد رہے کہ منافق جو ہے وہ مسلمان ہے، منافق مسلمان ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے. آپ آخر تک نہیں مانے. میں نے آپ کو کئی آیتیں قرآن پیش کی تھی، واضح آیات، آپ تسلیم نہیں کیا آپ نے.
اب سب کے سامنے یہی آیت میں پیش کر دیتا ہوں، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک خدا کے پیغمبر ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹے ہیں؟ حالانکہ وہ زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں۔ توحید و رسالت کا اقرار زبان سے کرنا کافی ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی گواہی قبول کرتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت قرآن میں واضح کہہ دیا کہ بھلے زبان سے وہ اقرار کرتے ہیں لیکن وہ جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا، مسترد کر دیا۔ تو جب منافق کی گواہی اللہ کے نزدیک قبول ہی نہیں ہے تو مسلمان کیسے ہو گیا؟ جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو صحابی کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کے بیان کر دیا ہے کہ یہ گروہ ہی الگ ہے۔ یہ آپ جو نا سمجھ رہے ہو کہ ایک کی ہر چیز جو ہے نا ایک پلاؤ میں پکانی ہوگی، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک پلاؤ اور سب مسالے اس میں ڈال کے آپ نے جو خوشبودار ایک چیز بنا دی تو یہ وہ چیز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قرآن کریم میں الگ الگ بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ گروہ منافقین کا ہے ہی الگ، ایک ہی گروہ کی شان اور ایک ہی گروہ کی مذمت۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کو؟ یا گروپ ممبرانس کو میں پوچھتا ہوں، سب جو ہیں اتنے باشعور ہوں گے، کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی گروہ کی مذمت بھی ہو، اسی گروہ کی شان بھی ہو؟ یہ اہل تشیع کا عقیدہ جو ہے صحابہ کرام پہ، یہ لغوی معنی میں ہے جو کہ قرآن کے خلاف ہے۔ میرے بھائی، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ آپ نے صحابی کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا ہے۔ کوئی صحابی ہے تو قرآن اور حدیث سے دکھائیں کہ ہاں یہ صحابی رسول ہے۔ کوئی اگر صحابی رسول نہیں ہے تو آپ قرآن اور حدیث سے دکھائیں کہ وہ صحابی رسول نہیں ہے۔ یہ شرط ہے ہماری۔ اس پر آپ نے قرآن اور حدیث سے دلیل دینی ہے۔ آپ دلیل دے رہے ہیں لوگوں کے اور علماء کے اقوال سے، آپ قرآن اور حدیث سے دلیل دیں گے۔ ہم بنیادی چیز پہ آپ کو بیان کر رہے ہیں قرآن اور حدیث سے، تو آپ کیسے جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر دوسروں کی رائے پہ چلے آئیں گے، اور پھر ان دوسروں کی رائے کو منافقین والی آیت سے آپ جو ہے تطبیق دے رہے ہیں۔ بھائی، اس آیت میں جو آپ نے منافقین سے متعلق پیش کی ہے، اس میں کہاں لکھا ہے کہ جو منافقین ہیں صحابیت سے خارج ہیں؟ وہاں تو کہیں نہیں لکھا۔ میں آپ کو قرآن سے آیت پیش کر رہا ہوں حضور، قرآن کی آیت، اور بھی آیتیں آپ کو قرآن سے دکھا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کو صحابی کہا ہے، جہنمیوں کو صحابی کہا ہے۔ ابھی آپ کو میں نے جیسے آیت پیش کی، نبی کا صحابی دو، حضرت یوسف علیہ السلام کے دو صحابی جیل میں، وہ دونوں کافر ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی ہے، اور صحابی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے، تو یہ قرآن ہے۔ تو قرآن کی روح سے تو شرط ہی نہیں ہے مسلمان ہونا۔ آپ مسلمان ہونے کی شرط جو ہے لگا رہے ہیں، مسلمان ہونا شرط نہیں ہے صحابی کے لیے۔ یہاں پہ آپ نے شرط لگائی ہے، یہ آپ منافق کی جو ہے وہ شرط جو ہے اسے نکالنے کے لیے، تو وہ چیز بات کریں، وہ چیز کریں جو ہمارا جو دعویٰ ہے۔ آپ کا جواب دعویٰ کیا تھا؟ آپ اپنے جواب دعویٰ کے تحت بات کریں۔ آپ دوسری طرف جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ لفاظی ہو جاتی ہے۔ لفاظی آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، پرسنل میں آپ سے اور میری کیا گفتگو ہوئی، کیا گفتگو نہیں ہوئی، اس پر کلام نہیں کریں ابھی۔ پرسنل میں ہماری بہت باتیں ہوئی تھیں۔ میں نے تو آپ کو علماء دیوبند کا یہ فتویٰ دکھایا ہے باقاعدہ، کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ عصر حاضر میں کوئی منافق ہی نہیں ہے، اور کسی پہ منافق کا حکم نہیں لگ سکتا۔ خود یہ جو میں نے حدیث پیش کی ہے صحیح بخاری کی، صحیح بخاری کے جو آپ کے شارحین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ عصر حاضر میں منافقین کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عصر حاضر میں یا تو بندہ کافر ہے یا مسلمان ہے، منافق کوئی نہیں ہو سکتا۔ منافق ہونا زمانہ رسالت سے مشروط ہے۔ یہ بات ہوئی تھی ہماری پرسنل میں، آپ یہ بات نہیں سمجھے تھے اور اب بھی نہیں سمجھیں گے۔ آپ منافق کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں، جبکہ آپ کے علماء، آپ کا جو منہج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کسی پہ منافقت کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ فتویٰ لگتا ہے ظاہر پہ، اور ظاہر میں جو ہے منافق وہ مسلمان ہے، تو ہم ظاہر پہ فتویٰ لگائیں گے وہ مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے نا، منافق کا جو ہے جنازہ ہم نے نہیں پڑھنا،
اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے نا منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا. تو اس کی جو تشریح اور تفسیر کرتے ہیں آپ کے علماء کرام وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی حکم تو ظاہر پہ لگتا ہے, ہمیں تو نہیں پتہ کون منافق ہے, یہ تو غیبی بات ہے, یہ غیبی بات ہے. اللہ جانتا ہے کون منافق ہے, اللہ جانتا ہے کون مومن ہے. تو آپ کے علماء یہ کہتے ہیں, یہ ہوئی ہے پرسنل پہ آپ سے بات. آپ پرسنل کی باتیں نہیں چھیڑیں, ہماری پرسنل کی باتوں پہ گفتگو نہیں ہے. ابھی جو موضوع چل رہا ہے اس کے مطابق بات کریں کہ ہم اس پر رہ کر گفتگو کریں گے. میں قرآن اور حدیث سے دلیل کی بات کر رہا ہوں, آپ شرائط توڑے جا رہے ہیں اور قرآن کی آیت وہ لگا رہے ہیں جس میں نہ عبداللہ ابن ابی کا ذکر ہے, نہ اصحاب کلہم عدول کا ذکر ہے, نہ ہی اس میں یہ ثابت ہے کہ منافق جو ہے صحابیت سے خارج ہے. تو آپ نے وہ آیت پیش کیوں کی ہے, سورہ منافقین کی پہلی آیت؟ آپ سے مودبانہ گزارش ہے میرے عزیز جناب ممتاز قریشی صاحب, مودبانہ گزارش آپ سے کر رہا ہوں, برائے مہربانی دو گروہوں میں فرق سیکھیے. صحابہ کرام کے دو گروہ میں فرق سیکھیے. دو الگ گروہ ہیں, ایک جنتی گروہ ہے, ایک جہنمی گروہ ہے. ایک اصحاب النار ہیں, دوسرے اصحاب الجنہ ہیں. قرآن کی اس آیت کے فیصلے کو سمجھیں, یہ فرق ملحوظ خاطر رکھیں. یہ دو الگ گروہ ہیں. آپ ایک گروہ نہیں بنائیں اصحاب رسول کا کہ اصحاب النار کا وجود ہی ختم کر دیں. قرآنی آیت کا انکار کر کے آپ یہ ایک اصول بنا دیں کہ صحابی وہی ہے جو جنتی ہے, صحابی وہی ہے جو عادل ہے, صحابی وہی ہے جو مومن ہے. بس یہ اصول نہیں بنائیں, کیونکہ وہ اصحاب الجنہ ہیں, لیکن آپ اصحاب النار کو چھوڑ رہے ہیں. قرآن کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں, قرآن کا انکار کر رہے ہیں آپ. دو فرق رکھیں, دو گروہ صحابہ کرام کے ملحوظ خاطر رکھیں, جیسا کہ قرآن نے کیا ہے فیصلہ. تو یہ مجھ پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ جسے جو ہے برا کہہ رہا ہے وہ بھی صحابی, جسے اچھا کہہ رہا ہے وہ بھی صحابی. تو اصحاب النار کیا ہیں؟ اصحاب النار کو آپ عادل ثابت کر سکیں گے؟ اصحاب النار کو آپ مومن ثابت کر سکیں گے؟ نہیں. مسئلہ سارا یہاں آ رہا ہے کہ آپ ان صحابہ کرام کے ان دو گروہوں میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سارے صحابی ایک ہی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں, جو جنتی ہیں, جو عادل ہیں. قرآن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے حضور, قرآن کا انکار ہو رہا ہے یہاں پر. اس فرق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گروپ ناظرین دیکھ لیں کہ آپ کے عالم کی علمی لیول کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. سورۃ المنافقون کی پہلی آیت میں نے رکھی, واضح لکھا ہوا ہے منافق لوگ, لفظ لکھا ہوا ہے اذ جاءک المنافقون. پھر بھی یہ بضد ہیں کہ نہیں, اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ منافق صحابی سے خارج ہے. مطلب یہ صحابی جو ہے وہ نہ صرف منافق مرتد, پر جو اللہ تعالیٰ جس کی گواہی قبول نہیں کر رہا اس کو بھی صحابی کا درجہ دینے لگے ہیں. یہ لیول ہے آپ کے عالم صاحب کی. توجہ فرمائے لوگوں, سب گروپ کے ممبروں, دیکھو اپنے عالم کی یہ حالت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو اس لیول پہ پہنچا دیتا ہے. تو یہ تو حد ہے کہ میں کیا ان کو سمجھاؤں. جس منافق کی زبانی گواہی کو اللہ ہی قبول نہیں کرے, اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ حالانکہ وہ زبان سے گواہی سچی دے رہے ہیں, تو یہ جو رسالت کی گواہی دے رہا ہے منافق, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ جھوٹا ہے. کس بنیاد پر کہہ رہا ہے جھوٹا ہے؟ اس لیے کہ وہ دل میں ایمان نہیں رکھتا, اس لیے اس کی گواہی مردود ہے, قبول نہیں ہے. اس کے باوجود یہ عالم صاحب نے باقاعدہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ بالکل معصومانہ انداز میں کہ بھئی اس آیت مبارکہ میں کہاں لکھا ہے کہ منافق صحابیت سے خارج ہے. یہ حالت ہے اس کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو شان صحابہ میں اتنی اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنی پیش کی ہیں, بیان کیے ہیں, ہم پڑھتے ہیں دن رات, اتنے فضائل بیان ہوئے ہیں, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جو گھر ملکیتیں دین کے آگے ختم کر دی, اجاڑ دی, تباہ برباد ہو گئے, غربت میں آ گئے, صرف دین کے خاطر. دین کے اولین راوی اللہ تعالیٰ نے جن کو مومنین کا خطاب دے کے مخاطب کیا ہے جگہ جگہ پہ, اور یہ جو ہے ان کو کیا سمجھ رہے ہیں. اچھا, پھر یہ آپ کی جو وائسز ہیں, یہ مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی سی جواب طلب بات ہے. میں دوبارہ آپ کی دعویٰ پہ آ رہا ہوں. آپ نے دعویٰ میں اصحاب کلم عدول,
اہل سنت کے عقیدے کی بنیاد پہ ایک منافق کو صحابی رسول کہا ہے۔ میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ 2 گھنٹے ہو رہے ہیں، پورے 6 بجنے والے ہیں، آپ کو میں دوبارہ آخری بار گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے عقیدے کے تحت اس منافق کو صحابی رسول ثابت کریں۔ آپ کو میں نے یہ کچھ ایکس بھی رکھ دیے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم اصطلاحی معنی کے حساب سے ہم صحابہ کے گروہ کو الگ سمجھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ کو ہمارے عقیدے کے تحت بات کرنی ہے، اپنے عقیدے کے تحت نہیں۔ اور جب میں اگر کوئی آپ کو اہل سنت کا کوئی تعریف یا کوئی اکثر پیش کرنا چاہوں یا کروں تو یہ آپ پہ حجت نہیں ہے، یہ نہ کہیں آپ پہ حجت نہیں ہے، لیکن ہم پہ جو حجت ہے نا، عقیدہ ہمارا زیر بحث ہے نا، جب ہمارا عقیدہ زیر بحث ہے تو ہماری کتابیں زیر بحث آئیں گی، ہمارے کتابوں کے دلائل زیر بحث آئیں گے۔ میں اپنے عقیدے کا دفاع آپ کی کتب سے تھوڑی کروں گا۔ ایک عام فہم بھی سمجھ سکتا ہے، جب آپ نے ہمارے عقیدے پر تنقید کی ہے تو میں اپنی کتابوں سے اپنے عقیدے کا دفاع کروں گا، تو وہ آپ پہ حجت ہو نہ ہو، مجھے اپنے عقیدے کا دفاع اپنی کتابوں سے کرنا ہے۔ جب میں آپ کی کتابوں پر آپ کے عقیدے کو ہٹ کروں گا تو آپ اپنی کتابوں سے عکس رکھو گے نا، کہ آپ جو ہے یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہو، آپ کے نزدیک یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ آپ اپنی کتابوں سے دکھاؤ گے نا مجھے۔ میں آپ کو اپنی کتابیں اسی لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم صحابی جو ہے وہ اصطلاحی معنی میں جو ہے وہ بہت بڑا شرف اور بہت بڑی فضائل اور درجے کی شخصیت ہمارے نزدیک ہیں۔ شان صحابہ میں جو آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں وہ صحابہ اکرام وہ معاذ اللہ کوئی منافق مرتدی نہیں تھے، وہ گروہ ہی الگ ہے۔ قرآن کریم کے عین مطابق ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ جب آپ کے عقیدے پہ بات آئے گی تو اپنے اہل سنت تشیع کی کتابیں رکھیے گا۔ جی محترم، اب آخری بات عرض کر دیتا ہوں، جو آپ نے صحیح بخاری کی حدیث پیش کی ہے اس میں جو نبی کریم نے عبداللہ بن ابی کو صحابی کہا ہے وہ لغوی معنی میں کہا ہے، ہمارے عقیدے کے تحت۔ آپ کو ہمارے عقیدے کے تحت جو بھی اعتراض کرنا ہے، ہمارے عقیدے اور ہمارے جو دلائل ہیں ان کے تحت کرنا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیزیں نہیں پیش کرنی ہے مکس کر کے۔ جو ہمارا عقیدہ ہے اس میں اصطلاحی معنی میں صحابہ کرام جو ہیں اس کے تحت عبداللہ بن ابی داخل ہی نہیں ہے صحابہ میں، وہ منافق تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس حدیث صحیح بخاری میں یہ جو لفظ صحابی ہے یہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے اصحاب نار، اصحاب جہنم، آپ نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے اصحاب کا مثال دیا، تو کئی جگہوں پہ لغوی معنی استعمال ہوئے ہیں، کہیں پہ شرعی معنی استعمال ہوئے ہیں، اصطلاحی معنی استعمال ہوئے ہیں۔ تو آپ کو ہمارے عقیدے کے مطابق اس کو سمجھ کے پھر آپ کو کوئی نتیجہ نکالنا ہے عبداللہ پہ کہ وہ منافق ہے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ آپ اپنے عقیدوں کے تحت نہیں آپ کوئی نتیجہ نکالو گے۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے بالکل واضح ہے، اصحاب کلہم عدول کے تحت منافق مرتد صحابی ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، صحابی کیسے ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ اگر اب بھی آپ بضد ہو تو آپ مجھے دلیل دو کہ ہمارے ہاں ہر قسم کے جو بھی لوگ ہوں گے وہ سب صحابی ہیں، کسی عالم نے کسی نے کہیں پہ بھی کوئی لکھا ہو؟ قرآن کریم میں 2 گروہوں کا الگ الگ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ الگ جماعتیں ہیں، صحابہ کی 2 الگ گروہ نہیں ہیں۔ صحابہ شرف ایمان کے بعد آتے ہیں، صحابی رسول جس کو ہم کہیں گے۔ باقی تو لفظ صحابی تو صحبت میں جو بھی رہا، ابو لہب، ابو جہل، جو بھی وہاں پہ مکے کے کفار تھے نبی کریم کے صحبت میں رہے، کیا ان کو صحابی کہنا شروع کر دیں؟ عقل کی بات کریں، کو سمجھیں بات کو۔ حالت ایمان میں جس نے دیکھا نبی کریم کو وہ ہے شرف صحابیت رکھنے والا۔ تو یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اب یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں ممتاز قریشی صاحب، صرف ذاتیات کے سوا آپ نے یہاں دوسری کوئی بات تو کی نہیں ہے۔ آپ گروپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں آپ کے عالم نے یہ کر دیا، آپ کے عالم نے یہ کہہ دیا۔ میرے بھائی، میں نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 پر جو آپ نے پیش کی ہے نا، اس پر مطالبہ آپ سے رکھا ہے کہ اس آیت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ جو منافقین ہیں، جو اللہ سے جھوٹ بولتے ہیں، جو بظاہر سچ بولتے ہیں اور حقیقت میں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، میں نے یہ کب کہا ہے کہ وہ منافق نہیں ہوتے؟ منافق ہیں، بالکل ہیں، لیکن وہ صحابیت سے کیسے خارج ہوئے؟ یہ اصول آپ نے قرآن اور حدیث سے کہاں سے لیا ہے؟ اس کی دلیل آپ سے مانگی ہے۔ آپ منافق کی آیت مجھے پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق ہے لہٰذا ہم صحابی میں جو ہے اس کو شمار نہیں کرتے۔ ارے بھائی، اللہ نے کہاں کہا؟ رسول نے کہاں کہا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے صحابی جو کافر ہیں، اللہ تو انہیں صحابی کہہ رہا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے اصحاب النار و اصحاب الجنہ لا یستوی،
وہ تو برابر نہیں ہے، جہنمی صحابہ اور جنتی صحابہ، یہ اللہ کہہ رہا ہے بھائی، قرآن کی آیت سے سمجھو نا منافق کو۔ تو جو منافق ہے صحابی ہے، صحابیت سے خارج تو نہیں ہے، وہ منافق ہے، وہ صحابیت سے خارج نہیں ہے، منافق صحابی جہنمی ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ جو صحابی مومن ہے وہ بالکل جنتی ہوگا، یہ بات ہم کہتے ہیں۔ آپ ذاتیات پر آنے کے بجائے اپنا فوکس، اپنی توجہ بہتر ہوگا مناظرے پہ رکھیں، موضوع پہ رکھیں، ادلہ پہ رکھیں۔ تو جو قرآن کی آیت آپ نے پیش کیا، آپ کی ذمہ داری ہے ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صحابیوں کو کہا ہے کہ بھائی وہ منافق ہیں، لہٰذا وہ صحابیت سے خارج ہو گئے۔ دیکھیں اپنا قریشی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ وضاحت طلب بات آپ کو نہیں لگ رہی، لیکن وضاحت طلب بات ہے، وضاحت تو آپ نے کرنی ہوگی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کلہم عدول، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ مانتے ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے، لیکن اس پر آپ دلیل نہیں دے رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کتابوں سے ثابت کریں گے، جی میں کتابوں، تو بھائی کتاب سے، اس کتاب سے ثابت کریں نا جہاں حدیث رسول ہو، جہاں کوئی صحیح السند روایت ہو، صحابی رسول سے کوئی صحیح السند روایت ہو، وہ آپ لے کے آئیں، اور وہ خلاف نہیں ہونی چاہیے فرمان رسول کے اور قرآن مجید کے، وہ آپ سے پیش نہیں کی جا رہی۔ جو دلیل، جو شرط ہم نے رکھی ہے دلیل کی، وہ پیش نہیں کی جا رہی آپ سے۔ وہ باتیں آپ کر رہے ہیں، وہ چیز آپ پیش کر رہے ہیں جو شرط میں شامل نہیں ہے، جو شرط کی خلاف ورزی ہے ہماری۔ میں نے آپ کو حدیث پیش کی ہے، میں نے کوئی آپ کو کسی عالم کا قول تو نہیں دیا، رسول خدا کہہ رہے ہیں نا یہ میرا صحابی عبداللہ ابن ابی، تو آپ رسول خدا کا فرمان لے کے آئے، عبداللہ ابن ابی رسول خدا کا صحابی نہیں ہے۔ کہیں 63 سالہ زندگی میں رسول خدا نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن ابی میرا صحابی نہیں ہے کیونکہ وہ منافق تھا اس لیے اس صحابیت سے خارج ہو گیا میری؟ زمانہ رسالت میں گزرا ہے نا ظاہر ہے عبداللہ ابن ابی، ابھی تو بہت سی چیزیں آئیں گی، ہم دکھائیں گے آپ کو صحیح بخاری صحیح مسلم میں کیا کچھ لکھا ہے عبداللہ ابن ابی کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو پہلا نقطہ تو کلیئر کریں آپ، رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ میرا صحابی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابی رسول نہیں ہے۔ کم از کم یہ اعتراف کریں، اہل سنت کا اصول جو ہے اس کے مطابق رسول اللہ جسے اپنا صحابی کہتے ہیں، اہل سنت اسے صحابی نہیں مانتے، یہ اصول اہل سنت کا ہے، اس اصول کا آپ اعتراف کریں۔ چلیں ممتاز قریشی صاحب، دیر کی لیکن درست کی، ایک کام کی بات تو آپ نے کی۔ اب آپ نے یہ اعتراض پیش کیا ہے کہ رسول اللہ نے عبداللہ ابن ابی کو اپنا صحابی کہا ہے، وہ لغوی معنوں میں کہا ہے، وہ اصطلاحی معنوں میں نہیں کہا۔ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں کہ لغوی معنوں میں صحابی سے کیا مراد ہے، تاکہ ہم لغت کا بھی جائزہ لیں کہ آخر لغت کیا کہہ رہی ہے، قرآن اور حدیث کی تائید لغت کر رہی ہے اور اصطلاح قرآن اور حدیث کی مخالفت کر رہی ہے، ذرا اس بات کا جائزہ لیا جائے۔ تو ذرا لغوی تعریف جو آپ نے کہا نا، تو آپ لغوی تعریف نہیں مان رہے کہ رسول اللہ نے لغوی معنی، حالانکہ لغت کا وجود نہیں تھا زمانہ رسالت میں، اور نہ ہی اصطلاح کا وجود تھا، یہ جو اصطلاح آپ لوگوں نے گھڑی ہے جو کہ سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے آپ کو آیتیں پیش کی ہیں اصحاب سے متعلق، تو وہ واضح اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، اصحاب کی دو قسمیں ہیں، یہ نقطہ قابل غور ہے۔ اصحاب کی دو قسمیں بیان کی ہیں، یہ بیان نہیں کیا کہ وہ صحابیت سے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نسبت مل رہی ہے نا ہاتھی والوں سے، صحابی جو تھے کس کے صحابی ہیں؟ وہ ہاتھی والے ہیں نا، ہاتھی والوں کو اللہ نے کیا کہا؟ اصحاب الفیل۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو کافروں کو، تو اصحاب الفیل کیا تھے؟ مشرک تھے نا، کافر تھے، دشمن تھے، خانہ کعبہ کو گرانے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو انہیں بھی صحابیت سے خارج نہیں کر رہا، آپ صحابیت سے خارج کر رہے ہیں۔ کوئی ایک دلیل تو لائے نا اس کو صحابیت سے خارج کرنے کی۔ لغوی معنوں پر بحث ہوگی، اب لغوی معنی کھل کر سامنے آنے چاہیے کہ کیا ہیں اور اس سے انکار کس بنیاد پر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
جی محترم، آپ نے جو گزشتہ دن آخری 3 وائس بھیجی تھیں ان میں بھی کوئی جواب طلب بات تو ہے نہیں. آپ کا شکوہ ہے کہ میں جواب نہیں دے رہا آپ کو. آپ نے شرط خود ہی رکھی ہے کہ دو ٹوک بات ہوگی، نقطے پہ ہوگی. تو جو میں آپ کو آپ کی دلیل کے پس منظر میں اشکالات اعتراضات بتاتا رہا ہوں، پیش کرتا رہا ہوں، تو آپ ان کے جواب دیں. آپ الگ سے میری باتوں سے پھر دوسری باتیں نکال کے آپ گفتگو کرتے رہتے ہیں، یہی آپ کی عادت ہے. اب پہلی وائس میں آپ نے کہا کہ جو سورۃ المنافقون کی پہلی آیت میں کہاں لکھا ہے کہ منافق صحابی نہیں ہے، جبکہ آپ کو میں اپنا عقیدہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے عقیدے کے حساب سے صحابہ کرام حالت ایمان پر جب تک نبی کریم کا دیدار نہ کرے، حالت ایمان تک جب تک ان کا خاتمہ نہ ہو، وہ شرف صحابیت کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتے. تو صحابی کے لیے شرط اول یہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ ہمارے عقیدے کو سمجھے بغیر ہی جو ہے نا، آپ نے دلیل بھی پیش کر دی ہے، اور یہ سورۃ المنافقون کی پہلی آیت میں جو بات آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو یہ منافق کی واضح باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کو زبان سے اقرار کرنے کو کافی نہیں سمجھتا، کیونکہ دل میں ایمان ہونا ضروری ہے. تو یہ آپ نے جو بات پوچھی ہے پہلی وائس میں، یہ تو آپ نے غلط، آپ کو اپنا عقیدہ ذہن میں رکھ کے جو آپ کہہ رہے ہو نا، تو یہ آپ ہمارے عقیدے کو ذہن میں رکھ کے اعتراض کرو گے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ جو ہے اصحاب کلہم عدول، اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو دلیل دینی ہے. آپ ہمارے عقیدے کو سمجھیں، آپ ان کو اس کو دیکھیں، پھر آپ بات کریں، یا ہمیں سمجھائیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر قسم کے صحابی جو ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں. جی محترم، اب دوسری وائس کی بات کرتے ہیں. آپ نے دوسری وائس میں بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کلہم عدول جو ہمارا عقیدہ ہے اس پر میں دلیل کیوں نہیں دے رہا. تو محترم میں دلیل کیوں دوں گا؟ مدعی تو آپ ہیں، دلیل تو آپ کا ذمہ ہے نا. آپ اپنا دعویٰ ثابت کرو گے. میں نے جواب دعویٰ میں آپ کا انکار کر دیا. وہی الفاظ جو آپ کو پسند تھے وہی جواب دعویٰ میں لکھے ہوئے ہیں. میں نے آپ کی دعویٰ کو رد کیا ہے جواب دعویٰ میں. اب آپ کو دلیل دینی ہے، اور آپ نے جو دلیل دی ہے صحیح بخاری کی، وہ ہمارے عقیدے اصحاب کلہم عدول کے تحت آتی ہی نہیں ہے. کیوں نہیں آتی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق اصحاب رسول وہی ہے جو حالت ایمان پہ دیدار نبی بھی کرے نا، اور ایمان بالخیر پہ بھی ہو، اس کی آخری گھڑی تک وہ ایمان پر قائم رہا ہو. تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. آپ ہمارے عقیدے کے تحت جو ہے نا عبداللہ بن ابے کو صحابی رسول ثابت کریں گے. آپ اپنے ذہن میں اپنا عقیدہ رکھ کے صحابی کو، اس کو منافق کو صحابی نہیں کہیں گے. آپ کو میرا عقیدہ ذہن میں رکھ کے اور دلیل بھی وہی دینی ہے. تو آپ کی جو دلیل ہے وہ ہمارے عقیدے کے تحت تو وہ لغوی معنی ہے. ہم صحابی رسول اسی کو کہتے ہیں جو کہ حالت ایمان پہ ہو، مومن ہو. اگر آپ کو یہ دلیل دینی ہے اصحاب کلہم عدول کی روشنی میں عبداللہ بن ابے کو صحابی رسول ثابت کرنا ہے، تو آپ کو یہی عقیدے کے حساب سے ہی آپ کو ثابت کرنا ہے، ہمارے عقیدے کے حساب سے. تو آپ جو ہے نا وہ ثابت نہیں کر پا رہے. آپ کی دلیل جو ہے نا وہ ایک صحیح بخاری کے رکھ کے اور آپ اپنی جو مفہوم نکال رہے ہو، یہ نہیں کرنا ہے. آپ کو تائید دکھانی ہے، آپ کو ہمارے علماء اہل سنت کی تائید دکھانی ہے کہ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہر قسم کے صحابی جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے نا عبداللہ بن ابے بھی جو منافق ہے وہ بھی جو ہے صحابی رسول ہوگا. تو یہ آپ کو دلیل اس طرح دینی ہے. اچھا، تیسری وائس میں آپ نے کہا ہے کہ میں جو ہے نا صحابی کی لغوی معنی دکھاؤں. تو محترم، آپ کو میں نے جو صحابی کی تعریف دکھائی ہے شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی، بلکہ میں نے آپ کو اہل تشیع کی کتب سے بھی دکھائی ہے جو آپ نے انکار کر دیا. آپ نے کہا کہ میں ان کو تسلیم نہیں کرتا. نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نہ کریں، لیکن ہم تو کرتے ہیں نا. ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ہم مانتے ہیں، اور ہم اپنے عقیدے کے حساب سے ہماری جو تعریف ہے صحابی کی وہ یہی ہے جو کہ ہمارے لیے حجت ہے، اور یہ عین قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے. اگر آپ ضد کریں گے اور انکار کریں گے تو میں اس گفتگو کے مرحلے کے بعد جب میں مدعی بنوں گا تو میں آپ کو اپنے عقیدے پہ میں آپ کو دلائل دوں گا. اس وقت میں مدعی نہیں ہوں، اس وقت آپ ہو. تو آپ کو اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہے، اور آپ کا دعویٰ جو ہے ہمارے عقیدے کی تحت ہے. عقیدے کی روشنی میں آپ عبداللہ بن ابے کو جو ہے منافق نہیں بلکہ صحابی رسول ثابت کریں گے ہمارے عقیدے کی روشنی میں، بلکہ ہمارے عقیدے کی روشنی میں تو وہ منافق ہے،
کیونکہ ہم تو ایسے جو ہے زبان سے اقرار کو تو ایمان کے لیے مومن کے لیے کافی نہیں سمجھتے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہے تو صحابی کیسے ہو گیا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور کل آپ ویسے بھی اقرار کر چکے ہو کہ اہل تشیع کے یہاں بھی جو ہے متفقہ طور پہ عبداللہ بن ابی منافق ہے۔ تو اب جب ہمارے دعویٰ میں یہ نقطہ ہی اب زیر بحث نہیں ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے یا صحابی رسول ہے، کیونکہ یہ متفقہ بات ہے، تو اب ہمارا صرف عقیدہ جو ہے جس کی بنیاد پہ آپ اس کو صحابی رسول کہہ رہے ہو، تو ابھی ہمارا عقیدہ ہی زیر بحث آئے گا۔ تو ہمارے عقیدے پہ آپ دلیل دیں گے، اصحاب کلہم عدول کے عقیدے میں ہر قسم کے صحابی شامل ہیں یا نہیں ہے؟ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے، تبھی تو عبداللہ بن ابی جو ہے صحابی رسول ثابت ہوگا۔ اور میں آپ کو کل آپ کے دلائل کا رد کر چکا ہوں کہ ہمارے عقیدے میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ ہر قسم کے صحابی جو ہیں، ہر قسم کے جو لوگ ہیں وہ صحابی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے یہ دلیل دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی سامعین، ملاحظہ فرمائیں کہ ممتاز قریشی صاحب پھر دوبارہ لوٹ کر وہیں چلے گئے ہیں جہاں کل سلسلہ گفتگو ختم ہونے کے بعد نیا ایک رخ اختیار کیا تھا، یعنی لغوی معنوں پر ہم بات کر رہے تھے صحابی کی، لیکن اس وائس میں انہوں نے لغوی معنوں کو ترک کر کے دوبارہ منافق کی بات پہ چلے گئے۔ تو ممتاز قریشی صاحب، اب آپ میرے مخاطب ہیں۔ آپ بار بار کل بھی 2 گھنٹے تک یہی بات دہراتے رہے کہ منافق جو ہے صحابی نہیں ہے، منافق جو ہے صحابی نہیں ہے، لیکن عبداللہ ابن ابی کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرا صحابی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے جو دلیل دی ہے اس میں کہیں نہیں لکھا عبداللہ ابن ابی منافق ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ عبداللہ ابن ابی کو منافق ثابت کریں زبان رسول سے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی جو یہ منافق کی دی گئی قرآن کی آیت آپ نے دی ہے منافق کے حوالے سے، اس کی تطبیق ہو سکے آپ کی بات سے۔ اب تک تطبیق نہیں ہو پا رہی ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافق ثابت نہیں ہو رہا ہے زبان رسول سے، وہ صحابی رسول ثابت ہو رہا ہے۔ اس لیے براہ مہربانی آپ دلیل دیں زبان رسول سے کہ عبداللہ ابن ابی منافق تھا۔ جی ممتاز قریشی صاحب، اس وائس میں آپ نے کہا اصحاب کلہم عدول، پر آپ نے کوئی دلیل نہیں دینی ہے، تو اس کی دلیل کی ضرورت ہے ہی نہیں میرے بھائی۔ اصحاب کلہم عدول کے واضح معنی میں بیان کر چکا ہوں، میں وضاحت کر چکا ہوں کہ تمام صحابہ عادل ہیں، یہی معنی ہیں اس کے، یہی مفہوم ہے اس کا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مفہوم نہیں ہے، اس پہ اختلاف نہیں ہے کوئی، اور آپ تسلیم کر چکے ہیں یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ اگر آپ یہ کہتے کہ بھئی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، آپ انکار کر دیتے اس عقیدے کا، تو پھر میں دلیل دیتا، آپ کے گھر سے دلیل دیتا، لیکن آپ نے اس کا انکار ہی نہیں کیا، تو اس کی دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی دلیل دینے کی۔ میرا اعتراض کو سمجھیں، میرا اعتراض یہ ہے کہ جب اصحاب کلہم عدول، تمام اصحاب عادل ہیں، تو لازم ہے کہ رسول اللہ جسے اپنا صحابی کہیں وہ بھی عادل ہے، وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے جو دلیل صحیح بخاری سے دی ہے اس میں رسول اللہ عبداللہ ابن ابی کو اپنا صحابی کہہ رہے ہیں، تو جب رسول اللہ جسے اپنا صحابی کہہ رہے ہیں اور اصحاب کلہم عدول کا عقیدہ آپ کا ہے، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ عبداللہ ابن ابی عادل سقہ صحابی ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ اب یہ حالت ایمان میں نہیں ہے، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے، آپ کو پہلے دلیل دینی ہے کہ بھائی وہ تو حالت ایمان میں تھا ہی نہیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے نا کہ حالت ایمان میں تھا یا نہیں تھا، یہ آگے کا مرحلہ ہے، آپ نے دلیل دینی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں قابل اعتراض کوئی بات نہیں ہے، مطالبہ جو ہے میرا کوئی رہا نہیں ہے، میرے مطالبے کل سے اب تک قائم ہے، میں بار بار آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں، آپ عبداللہ ابن ابی کو منافق ثابت کریں تاکہ وہ عادل نہ رہے، تاکہ وہ آپ کے اصول سے صحابی نہ رہے۔ میرے عزیز، آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اسے لغوی صحابی کہا ہے، تو یہ لغوی صحابی کیا ہوتا ہے آپ نے دکھانا ہوگا دلیل سے۔ یہ دعویٰ آپ نے کر رکھا ہے، یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا کہ رسول اللہ نے اسے لغوی صحابی کہا ہے۔
ٹھیک ہے، آپ لغت کے حوالے دو مجھے کہ لغت میں صحابی کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے اور رسول اللہ اسے اپنا لغوی اعتبار سے صحابی کہہ رہے ہیں، حالانکہ میں یہ بتا چکا ہوں، کل بھی وضاحت کر چکا ہوں، لغت اور اصطلاح کا وجود ہی نہیں تھا زمانے رسالت میں، تو وہ تطبیق ممکن نہیں رہے گی آپ کی. لیکن بہرحال آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ لغوی صحابی کہا ہے اسے اور وہ شرعی اور اصطلاحی تعریف میں داخل نہیں ہوتا، لہٰذا عبداللہ ابن ابی صحابی نہیں ہے. تو یہ آپ انکار کر رہے ہیں صحیح بخاری کی اس حدیث کا، یعنی رسول خدا جسے اپنا صحابی کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اہل سنت اسے صحابی مانتے ہی نہیں ہیں. یعنی رسول اللہ جسے اپنا صحابی کہیں، اہل سنت اسے اپنا صحابی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اس کی دلیل چاہیے مجھے. آپ لغت کا بہانہ کر رہے ہیں تو لغت کا حوالہ لگائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لغت میں کیا معنی صحابی کے بیان کیے گئے ہیں، اس کو دیکھ کے پھر ہم دیکھیں گے. دوسری بات، آپ نے کہا کہ آپ نے جو کل حوالے دیے صحابی کی تعریف کے، میرے بھائی اس پہ شدید اختلاف ہے. خود اہل سنت کے ہاں صحابیوں کی متعدد تعریفیں بیان کی گئی ہیں. علماء متقدمین صحابی کی کچھ تعریف بیان کرتے ہیں، علماء متاخرین اہل سنت کے جو ہیں وہ کچھ اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہیں صحابی کی. پھر اہل سنت کے ہی اصولی جو علماء ہیں انہوں نے اصطلاحی تعریف الگ بیان کی ہے. پھر اہل سنت کے ہی جو علماء حدیث کہلاتے ہیں انہوں نے صحابی کی اصطلاحی تعریف الگ بیان کی ہے. بہت شدید اختلاف ہے اور آپ اختلافی بات سے جان نہیں چھڑا سکتے. اس لیے ہم نے شرط میں رکھا ہے کہ قرآن، حدیث اور صحیح روایات، ان سے دلیل دینی ہے. جی محترم، دیکھیں آپ بھی وہی دوبارہ گھوم پھر کے کل والی ہی باتیں دہرا رہے ہیں. جب میں واضح کہہ چکا ہوں اصحاب کلہم عدول، اس عقیدے کے تحت حالت ایمان کا ہونا لازم ہے، تو آپ پھر دوبارہ سے ہی آپ کہنے کہ مجھے یہ عقیدہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اقرار کر چکے. بھائی میں اقرار کر چکا ہوں تو آپ سمجھو تو صحیح، ہم جو اقرار کر رہا ہوں اس عقیدے کو کس طرح سمجھتے ہیں. آپ مجھے سمجھائیں گے، آپ کی بات ہمارے لیے حجت ہے کیا؟ آپ مجھے سمجھائیں گے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کیا ہر قسم کے صحابیوں کو، جو ہر قسم کے لوگوں کو صحابی سمجھتے ہیں کیا؟ ہم نہیں سمجھتے. میں کل آپ کو بتا چکا ہوں، دکھا چکا ہوں. آپ کو دلیل دینی ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اس کے تحت یہ عبداللہ بن ابی جو ہے صحابی رسول ہو جاتا ہے، تو آپ کو سمجھانا ہے. لغوی معنی میں آپ کو کیوں ابھی سمجھاؤں؟ میں تو نہیں ہوں مدعی نا ابھی، آپ اس وقت مدعی ہو. آپ کو اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہے. آپ نے دعویٰ میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ اصحاب کلہم عدول کی روشنی میں عبداللہ بن ابی جو ہے وہ صحابی رسول ہو جاتا ہے. تو آپ اصحاب کلہم عدول کو سمجھے ہی نہیں ہو نا. اگر نہیں سمجھے ہو تو مجھے کہو، میں مدعی بنتا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں، میں آپ کو اپنا عقیدہ قرآن و حدیث سے سمجھاتا ہوں، دلیل سے سمجھاتا ہوں. ابھی میں دلیل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. آپ مجھ سے دلیل کیوں مانگ رہے ہیں؟ ابھی میں آپ کو زبان رسول سے کیا، میں آپ کو قرآن کریم سے دکھاؤں گا عبداللہ بن ابی کی منافقت. میں آپ کو دلیل سے سمجھاؤں گا. آپ کو اہل سنت کی تفاسیر نہیں، شیعہ تفاسیر سے دکھاؤں گا عبداللہ بن ابی کی منافقت کو، کہ وہ صرف زبان سے کرتا تھا، دل میں وہ ایمان نہیں رکھتا تھا. آپ مجھے مدعی بنائے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، آپ نے ہمارے عقیدے کو سمجھا ہی نہیں ہے. آپ نے دعویٰ کر کے اب آپ پھنس چکے ہو. اب آپ صرف ایک حدیث رکھ کے اور اس سے اپنا مفہوم بتا رہے ہو، ہماری کسی عالم کی تائید بھی نہیں بتا رہے ہو. جبکہ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم دکھاتے ہیں آپ کو اہل تشیع کی تائید بھی. جی محترم، معذرت چاہتا ہوں، اذان آ رہی تھی تو میں نے بریک کیا. اچھا، یہ آپ نے ابھی تحریر میں بھی کیا، وائسز کا تو آپ کا کوئی ایسی خاص بات تو ہے ہی نہیں. اس میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ اصحاب کلہم عدول کا انکار کیے بغیر عبداللہ بن ابی کو منافق نہیں کہہ سکتے. بھائی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے نا عقیدہ اصحاب کلہم عدول کا. آپ مجھے کہیں نا، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دلائل سے، قرآن کریم سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کریم سے میں آیات قرآنی رکھوں گا کہ اصحاب رسول کیا ہیں، اور یہ جو منافق ہیں یہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے. اصحابی ہونا تو بہت بڑی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صحبت میں ہونا الگ ہے. وہ تو سبھی ہے نا. وہ تو ابو لہب ابو جہل کو آپ کیسے خارج کریں گے آپ کے اپنے عقیدے کے تحت؟ تو یہ تمام مکہ کے کافر جو ہیں یہ بھی صحابی ہے. یہ تو آپ قدر کرتے ہیں صحابی کی، بغض ہے نا آپ لوگوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تو آپ لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے.
بہرحال جو بھی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ دلیل رکھتے ہیں تو آپ مجھے دلیل دیں کہ اصحاب کلہم عدول میں ہر قسم کے صحابی ہم سمجھتے ہیں، اس کی روشنی میں پھر آپ بھلے عبداللہ بن ابی کو صحابی رسول قرار دے سکتے ہیں، پھر میں انکار نہیں کروں گا۔ لیکن جب ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم صحابی کے لیے حالت ایمان کا شرط رکھتے ہیں، بلکہ آپ کے علماء بھی رکھتے ہیں، آپ انکار کرتے رہو لیکن رکھتے ہیں، تو آپ اپنا دعویٰ ثابت کرو گے ہمارے عقیدے کی روشنی میں، آپ دلیل دو گے وہ، اور اگر نہیں دے سکتے تو آپ وتھ ڈرا کریں یہیں سے، ابھی سے میں تیار بیٹھا ہوں، میں آپ کو جواب دعویٰ، کوئی نیا دعویٰ بھی نہیں، جو آپ نے لکھ کے دیا ہے میرا جواب دعویٰ آپ نے لکھ کے دیا ہے، حالانکہ میں نے لکھا تھا وہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، تو چلیں ٹھیک ہے، جواب دعویٰ جو آپ نے لکھ کے دیا ہے میں اس کو ثابت کروں گا قرآن اور اہل سنت کی کتاب سے، صحیح حدیث نبوی سے۔ آپ مجھے کہیں کہ آپ کے پاس اپنا دعویٰ ثابت کرنے کی دلیل نہیں ہے، میں آپ کو اپنا عقیدہ دکھاتا ہوں، آپ کو قرآن کریم سے، بات ختم، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے۔ میرے بھائی یہ رٹ لگانے سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ آپ اعلان کرو نا کہ بھئی رسول خدا جسے اپنا صحابی کہیں، آپ کا عقیدہ اس کے خلاف ہوتا ہے، یعنی آپ اسے منافق مانتے ہیں جسے رسول اللہ اپنا صحابی کہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اس پر دلیل دیں گے آپ قرآن اور حدیث سے، ٹھیک ہے نا؟ کہیں نہ کہیں تو غلطی آپ نے دکھانی ہوگی۔ جب تک اس کو رد نہیں کریں گے ہم کیسے مان لیں گے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے؟ یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف ہو رہا ہے نا، یہ تو حدیث رسول ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی میرا صحابی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ یہ رٹ لگانے سے نہیں ہوگا عقیدہ ثابت، دلیل دینی پڑے گی میرے بھائی، علمی میدان میں دلیل چلتی ہے۔ یا تو کہیں کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، لہٰذا یہ جھوٹی حدیث ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، آپ یہ اعتراف کر لیں، کوئی دلیل تو لائیں میرے بھائی۔ آپ صرف رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ میرے بھائی رسول خدا جو بول رہے ہیں وہ کس کا عقیدہ ہے پھر؟ وہ صحیح بخاری کس کی کتاب ہے؟ اس کی بھی تو وضاحت کریں نا۔ ٹھیک ہے، اب بات کلیئر ہو گئی، گروپ ممبرز بھی دیکھ لیں، عالم صاحب کے پاس اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی جو حدیث رکھی ہے اس کی مفہوم بھی انہوں نے تائید اہل سنت سے نہیں دکھائی، اور یہ اپنی ہی عقیدے کی روشنی میں اس حدیث سے وہی مطلب نکالتے رہے جو کہ شیعہ کا عقیدہ ہے، حالانکہ موضوع طے ہوا تھا اور دعویٰ میں بھی یہی ہوا تھا کہ اصحاب کلہم عدول، اس عقیدے کی روشنی پہ بات ہوگی نا۔ تو یہ عالم صاحب جو ہے اصحاب کلہم عدول کے لفظ پکڑ کے بس سب صحابی ہیں، پھر جو بھی لفظ جہاں سے بھی ملے گا وہ سب صحابی سمجھا جائے گا، تو یہ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اب گفتگو کو ہم کا رخ موڑتے ہیں اب، تاکہ منطقی انجام تک پہنچے نا، ایسے بات تو نکلتی رہے گی، میں بھی ضد کرتا رہوں گا، یہ بھی اپنی سناتے رہیں گے، تو نتیجہ تو نہیں نکلے گا، وقت ضیاع ہوگا آپ کا بھی سب کا بھی۔ تو اب میں گفتگو کو کا رخ ہی موڑتا ہوں، اب میں اپنا جواب دعویٰ کو جو میں نے دیا ہے اس کے حق میں دلیل دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر اس کو رد کر کے دکھائیں مسم صاحب، ٹھیک ہے؟ آپ مسم صاحب آپ سے ہی میں اب مخاطب ہو رہا ہوں، تو اب جو ہے گفتگو کا رخ دوستانہ ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ضد بحث نہیں ہے اور کوئی ہار جیت کا مسئلہ بھی نہیں ہے، ہمیں حق تک پہنچنا ہے، تو حق تک پہنچنے کے لیے آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، جو جو واضح باتیں ہوں گی، حقائق ہوں گے قرآن سے، سنت رسول سے، حدیث سے، ہم وہی پیش کریں گے، انہی پہ ہماری بات ہوتی رہے گی، نتیجہ جو ہے وہ گروپ ممبرز نکالتے رہیں گے۔ تو میرا خیال ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ابھی میں جواب دعویٰ رکھوں اور پھر میں اس کے حق میں اپنے جواب دعویٰ کو ثابت کرتا ہوں، میں دلیل دیتا ہوں، آپ اس کا رد کیجئے گا، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ اجازت دیں تو ہم گفتگو کو اب اس طرح شروع کرتے ہیں، میں جواب دعویٰ پیش کر کے اور اپنی اس کے حق میں دلیل پیش کر دیتا ہوں، آپ اجازت دیں تو میں گفتگو اس طرح ہم پھر شروع کریں، ٹھیک ہے جی؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں ممتاز قریشی صاحب، گفتگو کا رخ کیوں موڑیں گے آپ؟ آپ واضح کریں نا کہ رسول خدا جسے اپنا صحابی کہیں اہل سنت اسے منافق مانتے ہیں، یہ آپ ثابت کریں دلیل سے، آپ اس دلیل کو توڑیں نا میری۔ میں عبداللہ ابن ابی کو صحابی صرف اس لیے مان رہا ہوں کیونکہ صحیح بخاری میں رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی ان کا صحابی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس دلیل کو توڑیں پہلے، پھر اس کے بعد گفتگو کا رخ موڑیے گا، اس سے پہلے آپ کو اجازت نہیں ہے گفتگو کا رخ موڑنے کی۔ آپ اس دلیل کو رد کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء کا فہم دکھائیں، علماء، یہ ہماری شرائط میں نہیں ہے، ہماری شرائط میں قرآن، حدیث اور صحیح سند روایات ہیں،
ہم نے قرآن حدیث سے عقیدے کو سمجھنا ہے، ہم نے ذاتی قیاس آرائیوں سے عقیدے کو نہیں سمجھنا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا جسے اپنا صحابی کہیں وہ منافق ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے مطابق، تو یہ بات لکھ کر دے دیں مجھے، تاکہ ہم اس کو تلاش کریں اور آپ کے علماء کرام سے معلومات لیں اس کے بارے میں۔ جی ممتاز قریشی صاحب، اب آپ نے اعتراض کیا ہے کہ میں نے اصحاب کلہم عدول کا آپ کا یعنی اہل سنت کا عقیدہ سمجھا نہیں ہے، اس لیے میں عبداللہ ابن ابی کو صحابی رسول کہہ رہا ہوں۔ جناب میں نے یہ صحیح بخاری کی دلیل دی تھی جسے آپ نے اب تک پڑھنا تک گوارا نہیں کیا ہے۔ یہاں رسول خدا کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن ابی میرا صحابی ہے، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو آپ کا اعتراض ہے مجھ پر، وہ مجھ پر نہیں ہے اعتراض، وہ اعتراض وارد ہو رہا ہے رسول خدا پر۔ یعنی رسول خدا کو معاذ اللہ یہ معلوم نہیں تھا کہ اصحاب کلہم عدول ہیں، یہ رسول خدا کو معاذ اللہ معلوم نہیں تھا۔ نقل کفر نباشد، یہ آپ کا الزام ہے رسول خدا پر۔ اسی لیے رسول خدا نے عبداللہ ابن ابی کو اپنا صحابی کہا۔ ظاہر ہے آپ نے اعتراض مجھ پہ کیا ہے، میں تو عبداللہ ابن ابی کو صحابی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ رسول خدا نے خود عبداللہ ابن ابی کو اپنا صحابی کہا ہے۔ تو آپ نے اعتراض وارد کیا ہے، اب اعتراض مجھ پر نہیں ہے، وہ رسول خدا پر ہے۔ آپ کہیں کہ رسول خدا کو علم نہیں تھا معاذ اللہ کہ اصحاب کلہم عدول ہیں، اسی لیے رسول خدا نے عبداللہ ابن ابی کو اپنا صحابی کہہ دیا۔ آپ یہ بات کریں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔